अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उस्मान ओमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में आलिया हमज़ा को चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया है, जिन्होंने तहरीरी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दे दी है। दूसरी जानिब PTI KP के सदर जुनेद अकबर का ये कहना है कि पार्टी की अब तंजीमें न होगी, होम्योपैथिक क़यादत की बजाय हार्ड लाइनर्स सामने आएंगे और कोई हेलीकॉप्टर में अब नहीं बैठेगा। जुनेद अकबर ने PTI की मुमकिन एहतजाजी सियासत हिकमत अमली के हवाले से कहा कि पहला ऑप्शन ज़िलाई सतह पर एहतजाज, दूसरा इस्लामाबाद मार्च और तीसरा KP से दूसरे सूबों को जाने वाली शाहराहों की बंदिश होगी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बजाय अब मुज़ाहमत की सियासत की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या इस बार रुपोश राहनुमा भी सामने आएंगे? मौलाना फजलुर रहमान को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में क्या PTI इस मरतबा कामयाब हो पाएगी और क्या इसकी सरबराही मौलाना को भी दी जा सकती है? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह इस हवाले से ख़बरदार करें कि अगर अपोजिशन सड़कों पर आएगी तो उनसे कानून के तहत निपटा जाएगा। क्या मुज़ाकरात में हुकूमती रवैया देखने के बाद PTI दोबारा एहतजाज की तरफ आ रही है और अपने ज़ोर बाजू से वो सब कुछ हासिल करना चाहती है जो मुज़ाकरात की मेज़ पर हासिल नहीं कर सकी, या इसे हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए कोई इशारा मिला है जिसके बायस वो अदलिया की बजाय अब अवाम की अदालत में जाना चाह रही है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आज मुतनाज़े फ़ीका तरमीमी बिल पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़फ़र साहब। अली ज़फ़र साहब, मुज़ाकरात का चैप्टर तो ऐसा लगता है बिल्कुल क्लोज़ हो गया है, या फिर अभी भी कोई गुंजाइश है? 31 जनवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवेलेबल है, या यूँ कह लीजिए कि अगर पर्दे के सामने नहीं तो पर्दे के पीछे कुछ है? मेरी आज अडयाला जेल में मुलाकात हुई, बहुत डिटेल मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, तीन चार घंटे की, और उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे बता दिया, इन दोनों बातों का जवाब दिया। नंबर 1 तो मुज़ाकरात जो शुरू हुए थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और उसकी वजह ये है कि खान साहब ने कहा कि मुझे पहले भी पता था कि ना तो इस मुज़ाकराती टीम जो हुकूमत की है और उनके इत्तेहादियों की है, ना उनके पास इख्तियार है और ना उनकी नीयत है कि किसी वो डायलॉग के ज़रिए कोई जेन्युइन हल ढूंढना चाहते हैं। तो वो अब साबित हो गया था, इसलिए मैंने ये मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और अब मुज़ाकरात की बात मेरे कोई ना करे। तो ये उनका बड़ा वाज़ेह एक पॉइंट था। और जहाँ तक आपने दूसरा इंडिकेट किया कि पसे पर्दा क्या कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं कि नहीं, यकीनी तौर पे एक मीटिंग हुई थी बैरिस्टर गौहर की जो मीडिया पे आ गई, उसके बाद कोई मीटिंग जो है वो मुझे उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और चूँकि आज काफ़ी डिटेल बात हुई खान साहब से, तो अगर कोई ऐसी बात होती तो ज़रूर उसको इंडिकेट करते या बताते, लेकिन ऐसी उन्होंने कोई गुफ्तगू नहीं की। अली ज़फ़र तो साहब, मेरी नज़र में जी अली ज़फ़र साहब, एक और भी डेवलपमेंट हुई है कि एक साहब हैं जेंट्री बीच साहब, ये ट्रंप के कोई करीबी दोस्त समझे जाते हैं, बिजनेस पार्टनर समझे जाते हैं, और वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और हुकूमत उनकी मेज़बानी भी कर रही है और ज़ाहिर करनी भी चाहिए अगर बाहर से कोई मेहमान आया है। तो क्या जेंट्री बीच साहब की आमद को कुछ समझा जाए कि ये कोई PTI के लिए है? देखें, ये आप कुछ रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये प्रोबेबली जो कह रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, ये कोई बिजनेस के सिलसिले में है जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। सकता है इसमें बात कुछ सियासत की भी हो जाए, और हो सकता है इसमें गुफ्तगू इकोनॉमी के अलावा भी हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसको कोई आप जो जहाँ तक हमारा PTI का मौक़िफ़ है, हम किसी फॉरेन पावर या किसी इंटरवेंशन की ना सोच रहे हैं, ना समझ रहे हैं, ना हमें कोई उस पे इन्हिसार है, ना हमें इन्हिसार करना चाहिए। अच्छा अली ज़फ़र साहब, आपने अभी कहा कि एक ही मुलाकात हुई पेशावर में, उसके बाद से और कोई मुलाकात या और कोई बातचीत नहीं हुई।
کیا پی ٹی آئی کو کوئی امید ہے کہ کوئی فالو اپ میٹنگ ہو سکتی ہے کچھ دنوں میں آنے والے؟ جی دیکھیے، کچھ کہا نہیں جا سکتا. کوئی اگر میٹنگ کوئی ہوتی ہے یا اگر کوئی اس کی گنجائش بنتی ہے کسی سائڈ سے بھی، تو اس میں جب آئے گا وقت تبھی بتا سکیں گے. ابھی تو کوئی ارادہ نہیں، نہ ہی کوئی ایسا انڈیکیشن ہے، نہ ہی کوئی بات ایسی ہوئی، نہ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے. یہ بتائیے گا کہ عدالت میں اب آپ کے کیسز آ رہے ہیں، اور یعنی عمران خان صاحب کے کیسز، اب جیسے وہ کیسز آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ جو نووارد جج صاحبان ہیں، اگرچہ وہ دیگر جج صاحبان کے برابر ہیں، ان کے سامنے ہے، اور پی ٹی آئی کا اعتراض بھی ہے جج صاحبان کے اوپر. انہوں نے ایک جج صاحب پہ تو کہا کہ آپ یہ مقدمہ نہ سنیں، لیکن فی الحال وہ درخواست مسترد ہی سمجھی جا رہی ہے. یہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ کی توقع تھی کہ اعلیٰ عدلیہ سے ہمیں انصاف ملے گا جو لوور جوڈیشری سے شاید نہیں مل پا رہا، تو کیا اب آپ کی توقعات ابھی بھی قائم ہیں؟ جی دیکھیں، میرا آپ کا ہر پاکستانی شہری کا ایک بنیادی حق ہے، اس کو کہتے ہیں منصفانہ ٹرائل، فیئر ٹرائل، کہ جو بھی مقدمے کا فیصلہ ہو وہ فیئر ٹرائل کے ذریعے ہو. اور اس میں سب سے اہم چیز جو فیئر ٹرائل کے کانسیپٹ میں ہے وہ یہ ہے کہ جو جج فیصلہ کرنے جائے مقدمے کا، وہ آزاد ہوں اور ان کا وہ کنفرمڈ ہوں، اور ان کا طاقت ہو ان کے پاس کہ کسی ڈر، خوف، کسی پریشر کے بغیر وہ فیصلہ کر سکیں انصاف اور قانون کے مطابق. اور اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، ہم کیوں کہتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ کا جج آزاد ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کو کوئی نکال نہیں سکتا، سوائے جس طرح آئین میں لکھا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جائیں اور وہاں مس کانڈکٹ ثابت کریں. اس کے علاوہ ان کو حکومت نہیں نکال سکتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آزاد ہے. لیکن جو 26ویں ترمیم کے بعد جو جج صاحب لگتے ہیں، وہ 1 سال بعد یہی کمیشن ان کو کنفرم اگر نہ کرے تو وہ اس کے پاس اختیار ہے جس کی کنٹرول اس وقت حکومتی پارٹی کے پاس ہے. اس لیے فی الحال جو ابھی ایڈیشنل ججز ہیں جو ابھی نئے بنائے گئے ہیں، وہ اس طرح آزاد نہیں جس طرح ایک فیئر ٹرائل کا کانسیپٹ ہے کہ بالکل جج. تو میرا خیال تھا اپنا ذاتی رائے میں کہ یہ کیسز ان کے سامنے فکس ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ ٹریڈیشن بھی یہ ہے، روایت بھی یہ ہے، اور اصول بھی یہ ہے کہ آپ جو عام کیسز تو لگا دیتے ہیں ان کے سامنے، لیکن جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جس طرح کا یہ ہے، اس قسم کے کیسز آپ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ بڑا اچھی کہاوت ہے، جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن، کہ صرف انصاف ہو نہ بلکہ نظر بھی آئے کہ ہو رہا ہے. اس کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے اور فیئر ٹرائل کے، منصفانہ ٹرائل کے کانسیپٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انکنفرم جج کے سامنے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی ارینجمنٹ کے تحت ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں، پتہ نہیں ارینجمنٹ ہے کہ نہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ نظر جو آ رہا ہے وہ کوئی درست پرنسپل کو، اصول کو نہیں فالو کیا جا رہا. تو یہ اب اس کے بعد اگر آپ کو نظر آئے کہ انصاف چلے شاید ہو جائے انصاف، لیکن اگر نظر آ رہا ہے کہ آپ کو اور شک ہو رہا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، تو پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ انصاف کے اور فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے کریں اور آپ کنفرم ججز اتنے سارے بیٹھے ہیں ان کے سامنے لگائیں کیس کو. تو اگر یہاں سے چلیے بات اب ہائی کورٹ سے نکلے گی تو آپ کے بہت سارے شاید مقدمات سپریم کورٹ میں جائیں گے. سپریم کورٹ میں جو صورت احوال بنی ہے وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی خوشکن نہیں ہوگی، کہ وہاں پہ جج صاحبان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کمرہ عدالت تک پہنچ رہے ہیں. ایک کمرے میں ایک فیصلہ ہو رہا ہے، دوسرے کمرے میں دوسرا ہو رہا ہے. تو کیا اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے کہ اعلیٰ عدالتوں سے جو آپ کو توقع ہے، بالخصوص 2 مقدمات، ایک تو وہ کہ الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے وہ بات بھی وہاں پر ابھی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، اور پھر ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے، تو کیا ایسی صورت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو وہ جو اعلیٰ عدلیہ سے توقعات ہیں کہ پرنسپلز کو مینٹین کیا جائے گا، وہاں پہ اب ہو پائے گا؟ جی دیکھیں، پی ٹی آئی کو تو انشاءاللہ ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ جیتیں گے. کیسز ہی اتنے کمزور ہیں کہ اس کو ہمیں انصاف ملے گا، ہائی کورٹ سے بھی ملے گا اور سپریم کورٹ بھی اگر جانا پڑا وہاں سے بھی مل جائے گا. اس پہ ہمیں کوئی نہیں.
لیکن جو آپ نے ذکر کیا مخالفت کا اور جو انٹرنل ڈسپیوٹ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ میں نے پہلے بھی وٹنس کیا ہے. اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہے، اور اس وقت بھی آج سے کئی سال پہلے بھی پی ایم ایل این کی حکومت، تو یہی پوزیشن تھی کہ ایک بینچ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر پاس کرتا تھا اور لوگ بھاگے جاتے تھے دوسری عدالت میں جو کہ صرف 5-6 فٹ کے فاصلے پہ تھا، اور وہاں جا کے دوسرا آرڈر لے لیتے تھے. وہاں سے پھر دوسرے لوگ بھاگے جاتے تھے پہلے کمرے میں، اور یہ معاملہ چلتا رہا. اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کو ٹوٹلی ری ویمپ کرنا پڑا. اسی طرح کی جو عدالت میں سیاست ہو رہی ہے یہ آج بھی ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ کانفلکٹ پھر سامنے آ گیا ہے. اور سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں پھر سے اسی طرح کی لیٹر بازی ہو رہی ہے، اور نظر آ رہا ہے ہم کو کہ واقعی یہ کنفیوژن کا شکار ہے ہمارا سسٹم. تو یہ ملک کے لیے صحیح نہیں، یہ ملک کے لیے اچھا نہیں. اور اسی لیے میں نے جب تقریر بھی کی تھی سینٹ میں 26ویں ترمیم کے خلاف، تو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ سپریم کورٹ میں یہ ایشو کریٹ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو کمزور کریں گے تو ہو سکتا ہے پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ اسٹرانگ تو ہو جائے، مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، لیکن فائنلی جو ملک ہے اس کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ ہر ملک کو ایک اچھی اسٹرانگ پاورفل طاقتور اور آزاد عدلیہ چاہیے ہوتی ہے. وہ اگر آپ کو نہ ملے تو پھر سب کا ہی نقصان ہوگا، اپوزیشن کا بھی اور وہ جو حکومت میں ان کا بھی. اچھا علی ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ نے مذاکرات کے حوالے سے تو کلیئرٹی دے دی کہ خان صاحب نے کہہ دیا کہ مکمل طور پر ختم ہے، بیک چینل رابطوں کے حوالے سے خان صاحب نے کیا ہدایات کی ہیں؟ جی جیسا میں نے کہا کہ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں ان کے ساتھ گفتگو کرتا رہا اور ڈسکشنز کرتا رہا. تھرو آؤٹ اس ڈسکشن میں کسی قسم کا انہوں نے انڈیکیشن نہیں دی یا اشارتاً بھی نہیں بتایا کہ کوئی بیک ڈور کوئی ڈپلومیسی ہو رہی ہے یا بیک ڈور ڈائلاگ ہو رہا ہے. تو اس سے مجھے اندازہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیا انہوں نے یہ کہا کہ ہونی چاہیے، یا اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بیک چینل رابطہ یا بیک چینل بات چیت بھی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ صرف میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے. ڈسکشن ہی نہیں ہوئی جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس پہ بات نہیں، بڑی باتیں ہوئی، ڈائلاگ کی بات اٹ سیلف ہوئی، اور اس میں کسی قسم کی بات نہیں کی گئی کہ آپ کوئی اور آپشن دیکھیں یا کوئی اور وینیو دیکھیں. پھر یہ ڈائلاگ اب ختم ہے، یہ ہم نے کوشش کر کے دیکھ لیا. اور آگے کیا کرنا ہے، کیا اس بارے میں بتایا انہوں نے کچھ؟ جی ہاں، انہوں نے بالکل کہا گیا ہم سیاسی جنگ لڑیں گے، اور اس کو لیول 1 پہلے تھا، اب اس کو لیول 2 پہ لے جائیں گے، کیونکہ اس وقت جوڈیشل یعنی ایجیٹیشن حال ہے. جی ایجیٹیشن ہر قسم کی ایجیٹیشن، بالکل ہر قسم کی ایجیٹیشن اسٹریٹجی میں موجود ہے. یہ بتائیے گا کہ اب جو 8 فروری کا آپ کی طرف سے کچھ ہو رہا ہے کہ 8 فروری کو ایک یوم احتجاج منایا جانا ہے، لاہور میں بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے درخواستیں دائر کر دی گئی، درخواستیں داخل کی گئی ہیں جلسے کی اجازت کے لیے. تو کیا کوئی 8 فروری محض جلسے کا دن ہوگا، یا وہاں سے کچھ نیا کام شروع ہونے والا ہے؟ 8 فروری تو جلسے کا دن ہوگا جی. اچھا، 8 فروری میں تو یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں جا کے تو اسلام آباد کی طرف کریں گے. 8 فروری تو ایک اسپیسیفک وجہ کی جو الیکشن مینڈیٹس چوری کیا گیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے اور بنیادی حقوق اور آئینی حقوق جو ہیں ہمارے اور انسانی حقوق جو ہیں ان کو ان کی تحفظات کے لیے یہ پروٹیسٹ ہوگا. اچھا علی ظفر صاحب، اعجاز چودھری صاحب جو آپ کے کولیگ ہیں، سینیٹر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، آپ لوگوں نے کوششیں کی، جاری ہو گیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو کیا سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ کچھ کر رہے ہیں یا آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے؟ جی دیکھیں، میرا خیال ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے سینٹ کے چیئرمین کو کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری جو ہمارے رولز اور قانون کے مطابق تھا، انہوں نے جب درخواست ان سے کی گئی تو انہوں نے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے.
اور اب وہ پروڈکشن آرڈر امپلیمنٹ چونکہ نہیں ہو رہے، تو ابھی تک کا آپ دیکھیں گے جس دن کا انہوں نے وہ آرڈر دیا ہے وہ آ بھی نہیں رہے چیئر کرنے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس گنز تو نہیں ہے یا فورس تو نہیں ہوتی. پارلیمنٹ کا احکامات ماننا ایک طرح سے ذمہ داری ہے حکومت کی، اور حکومت وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. اب یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں اپریل کو 90 دن کے اندر اندر، اور وہ بات نہیں مانی گئی. جس طرح سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت سارے احکامات کہے ہیں، ڈائریکشنز دیے ہیں، لیکن وہ نہیں مانی جا رہی بات. تو یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس وقت ایک طرح سے آئین کی خلاف ورزی بڑے اوپنلی اور کسی ڈر و خوف کے بغیر ہو رہی ہے. تو اس کو اسی کے لیے ہم پھر ایز اے اپوزیشن پارٹی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم احتجاج کریں. اچھا علی ظفر صاحب، چیف الیکشن کمشنر اور دیگر 2 ممبران کی مدت بھی ختم ہو چکی ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف اب کیا کر رہی ہے؟ جی دیکھیں، جو 26ویں ترمیم آئی اس میں اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حکومت کا مقصد ہے کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کی ملازمت میں جو ہے وہ کنٹینیوشن ہو، وہ چلتے رہیں ایز چیف الیکشن کمشنر. اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک شک ڈال دی 26ویں ترمیم میں، آئین میں ترمیم کی، اور یہ کہا کہ اگر وہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نہیں بنتا یہ چلتے رہیں گے. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا چیف الیکشن کمشنر بننے کے لیے ایک حکومت پروپوزل دیتی ہے اور ایک اپوزیشن پروپوزل دیتی ہے، اور پھر ان کی اگریمنٹ ہو تو پھر آگے جا کے وہ چیف الیکشن کمشنر بنتا ہے. تو اب لگتا یہی ہے کہ ہم جو بھی پروپوزل دیں گے چیف الیکشن کمشنر کا، حکومت اس کو ریجیکٹ کرے گی، نہیں مانے گی، اور یہ کنٹینیو کرتے رہیں گے یہ والے چیف الیکشن کمشنر. یہی ارادہ لگتا ہے حکومت کا، اور اسی وجہ سے یہ امینڈمنٹ لے کے آئے تھے کہ اس چیف الیکشن کمشنر کو کنٹینیو کریں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیکا ایکٹ تو پاس ہو گیا، اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو بڑی ڈراؤنی ہیں، خوفناک ہیں. ہمارے سامنے کیا راستہ رہ گیا ہے جرنلسٹوں کے سامنے؟ آپ کی پارٹی نے اس کی مخالفت کی اور ڈٹ کے مخالفت کی. اب ہم کیا کریں؟ کیا عدالتوں میں جائیں یا ڈر کے بولیں اور بول کے ڈریں؟ ابھی فی الحال تو آپ ڈر کے بولیں، لیکن ایک آپ کو میں لیگل ایڈوائس ضرور دے دیتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ بالکل اسی قانون کو جو ایک آرڈیننس کی شکل میں آیا تھا، چیلنج ہوا تھا، آپ کے میڈیا کے لوگوں نے ہی چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ دے دی ہوئی ہے جس میں کہا ہے کہ سارے یہی والی شکیں جو بڑی ڈرونی شکیں ہیں یہ آئین کے خلاف ہیں، جمہوریت کے خلاف ہیں، اور ان کو ختم کر دیا گیا تھا. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں وہ ضرور ہائی کورٹ جائیں، اور میں اپنی پی ٹی آئی کو بھی سجیسٹ کروں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس کیس میں کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو حبیب صاحب سے گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. حبیب صاحب، بیرسٹر گوہر کی ایک اور ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں، کچھ صحافی حضرات یہ خبریں دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی کوئی بات چیت چل رہی ہے بیک ڈور؟ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو واضح کر دوں، میں دوسروں کے ذرائع پہ بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرتا ہوں. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ تو لہٰذا دوسروں کے ذرائع جو کچھ بھی کہہ رہے ہوں میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن یہ کہنا کہ معاملات بالکل رک گئے ہیں یہ غلط ہے. ایک فورتھ ڈائمنشن ہوتی ہے، وہ اس فورتھ ڈائمنشن میں معاملات جاری ہیں، بات چیت ہوتی رہتی ہے، کبھی کم، کبھی زیادہ، کبھی اونچے لیول پہ، کبھی نچلے لیول پہ. تو وہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس وقت ہوئی اس وقت ہوئی یہ میٹر نہیں کرتا. اہم بات یہ ہے کہ جو تعلق جو قائم ہے وہ استوار ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ تو سب سے اچھی بات ہے. اس کی ایک انڈیکیشن آپ آج شاید مجھ پہ ہنسیں، آپ کہیں کہ یہ کیا بات کر دی، یہ تو آؤٹ آف بلو بات ہے. نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے
ابھی کچھ دن پہلے آپ نے ایک چیز دیکھی تھی کہ جو یک انکار کر دیا گیا مذاکرات سے. جی ٹھیک ہے, مذاکرات سے انکار جو کیا گیا اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے, ہاں بالکل یہ ہے اس کی فیس ویلیو پہ یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے. حکومت بنا نہیں رہی اور پاکستان تحریک انصاف تقاضا کر رہی ہے, لیکن دونوں یعنی اس بات پہ یعنی ایک کری میں نے مذاکرات نہیں کرنے اور دوسری جو ہے وہ بہانے بنا کے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ دیکھیں جی ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے, یہ وغیرہ چیزیں. آپ آتے تو صحیح جواب تو لیتے. اب اس میں اہم ترین چیز بڑی عجیب و غریب آپ کو عرض کرنے لگوں, وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ کمیشن نہ بنے. یہ ظاہر و باہر چیز ہے, یہ کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ جو جس سے اوپر سے میں نے مٹی جھاڑی ہے. ہاں کہ نہ 9 مئی پہ 26 نومبر پہ کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنے, اس پہ جو قانونی کارروائیاں جاری ہیں وہی ہوتی رہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ یک یہ جوڈیشل کمیشن کھٹائی میں پڑ گیا. ایسا ہی ہوا نا. ٹھیک ہے. ہاں. اور پی ٹی اے مذاکرات سے نکل گئی. اچھا یہ بظاہر آپ کو دو الگ الگ واقعات نظر آ رہے ہیں, لیکن نتیجہ اگر آپ اس پہ غور کریں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنے, تو پی ٹی آئی کے ایکٹ کا مطلب کیا نکل رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہ بنے. اچھا یہ تو آپ بڑی گہری بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو جن کے اثرات بعد میں نظر آتے ہیں, بعد میں دکھائی دیتے ہیں, اور ہر کام کرنے کا ایک پولیٹیکل اسلوب ہوتا ہے, ایک سیاسی قاعدہ ہے کام کرنے کا. آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ پین دینا, ٹھیک ہے میں نے آپ کو پین دے دیا, یہ چونکہ ہم سادہ لوگ ہیں تو ہم اسی طرح کریں گے. لیکن اگر آپ پالیٹکس میں ہیں تو پالیٹکس میں آپ کہیں گی کہ مجھے کاپی دینا, میں کہوں گا نہیں یہ تو میری ہے اور میں اس پہ یہ میرا حق ہے, میں اس کا تو ایک صفحہ بھی نہیں دوں گا, مر جاؤں گا لیکن کچھ نہیں کروں آپ گا. یہ پین لے لیں. اچھا لیکن نہیں, اس کے بعد میں پین آپ کی طرف پھینکوں گا. اچھا ٹھیک. مقصد کیا ہوگا؟ مقصد آپ کا مقصد پورا ہو پین گیا. لینا ہی تھا. آپ کا مقصد پین لینا تھا اور پین میں آپ کو یوں دے ماروں گا, آپ کو پین مل جائے گا, مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن میں پالیٹکس میں میں اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ چپکا رہوں گا. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. مر جاؤں گا, نہیں کروں گا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیے بعض اوقات چیزیں آپ کی ان کی شکل کچھ اور ہوتی ہے, سیاست میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی. اہم بات یہ ہوتی ہے کہ کیا مقاصد اس طرف حاصل ہو رہے ہیں. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا بننا جو کھٹائی میں چلا گیا ہے, دراصل آپ اس کو 4th ڈائمینشن کے کچھ اثرات قرار دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اچھا آپ ابھی جو بیرسٹر علی ظفر صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ یہ جو امریکی سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان میں موجود ہے, اس کا کیا ہم کوئی کنیکشن جوڑ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ؟ آپ کوئی کنیکشن سمجھتے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں سمجھتا. اچھا پھر آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں, سوال پوچھنا تو صحافی کا کام ہے. نہیں, ذہن میں کوئی چیز ہوتی ہے تو سوال پوچھا جاتا ہے. میں اس معاملے میں بالکل واضح ہوں کہ جو کچھ بھی ہوگا جینٹری بیچ صاحب اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے نا. جینٹری بیچ صاحب کا وہ پروفائل نہیں ہے امریکہ میں. آج کل چونکہ امریکہ کے ساتھ ہماری محبتیں بہت بڑی ہوئی ہیں, بلکہ ہمیں تھوڑا تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے, تو وہ اس ڈر اور محبت کے امتزاج میں امریکہ سے آنے والے بھی ہمیں اچھے لگنے لگ گئے. تو جو جینٹری بیچ صاحب ہیں ان کا ٹرمپ کے خاندان سے تعلق ہے. ان کے جو ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر ہیں, جو ٹرمپ صاحب کے صاحبزادے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے صاحبزادے, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے کچھ بزنس کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ جتنی بھی ساری جو ٹرمپ انتظامیہ ہے وہ اپنے صاحبزادے کے, صدر مملکت کے صاحبزادے کے کاروباری شریک کے مفادات کا دھیان رکھے گی اور بہت سارے جو سٹیٹ کے کام ہیں وہ انہیں سونپ دے گی. امریکہ کا کام کرنے کا انداز یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. امریکہ کا کام کرنے کا انداز یہ ہے کہ ان کے اپنے لوگ جو باقاعدہ طور پر کوئی نہ کوئی عہدہ رکھتے ہیں وہ تبھی کرتے ہیں. صحیح ہے. اس طرح پرائیویٹ لوگوں سے وہ کام نہیں لیتے. ہاں, اس طرح کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ چونکہ ان کا بزنس ہے, وہ بزنس کرنے آتے ہیں, وہ ایڈوائزر بھی ہیں, آپ کو پتہ نا, اسٹریٹجک ایڈوائزر بھی ہیں بزنس کے, تو وہ مشورہ
دینے کے بھی پیسے لیتے ہیں, مشورہ کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑے کہے کو کافی زیادہ سمجھے. اچھا حبیب صاحب, صحافی تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ صدر صاحب پیکا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں گے, لیکن صدر صاحب نے تو دستخط کر دی. اب ذرا دھیان سے میں کہوں گی کہ آپ اس پہ گفتگو کریں. ایک تو یہ ہے کہ صحافیوں کی امیدیں تو ہمیشہ پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہیں وقت کے, تو وہ بھی بہہ گئی. لیکن مجھے ذاتی طور پہ کوئی توقع نہیں تھی کہ جناب صدر آصف علی زرداری اس پہ کوئی اعتراض لگائیں گے یا اس کو واپس پارلیمنٹ کی طرف بھیجیں گے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کہنا کچھ ہوتا ہے, میڈیا کے حوالے سے کرنا کچھ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس نے کئی سندھی اخبارات بند کر دیے تھے. پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ میں یہ موجود ہے کہ اس نے روزنامہ جنگ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ بالکل کیا تھا اور سب کے سامنے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت وہ کہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے, میڈیا کے ساتھ کھڑی ہے, اور میڈیا کو وہ کیونکہ یہ انہیں سوٹ کرتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ سب کو سوٹ کرتا ہے. ہمارا تجربہ پتہ کیا ہے؟ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب حکومتیں ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہیں, ہم سڑکوں پہ آتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے بعد وہی حکومتیں جنہوں نے یہ قوانین بنائے ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ پھر سڑکوں پہ کھڑی ہوتی ہیں اپوزیشن بن کر. ٹھیک ہے, ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ میں آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سویلینز کے ملٹری کیس کی سماعت کی. سپریم کورٹ کی ہدایت پر 9 مئی ملزمان کے ملٹری ٹرائل کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا گیا. دوران سماعت جسٹس حسن اظہر نے استفسار کیا کہ ملٹری ٹرائل میں ملزم وکیل نہ کر سکتا ہو تو کیا سرکاری خرچ پر وکیل ملتا ہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا, وکیل کرنے کی حیثیت نہ رکھنے والے ملزم کو سرکاری خرچ پر وکیل دیا جاتا ہے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارک دیے کہ 9 مئی واقعات میں بظاہر سیکیورٹی آف اسٹیٹ کا معاملہ نہیں لگتا. انہوں نے استفسار کیا کہ کیا تمام ریکارڈ پبلک کرنا ممکن نہیں؟ 9 مئی واقعات کے ملزمان کے کارنامے عوام میں بے نقاب ہونے چاہیے. اسی ساری صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. پروگرام میں جوائن کریں ہیں سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز. عدیل, پچھلی سماعت پر عدالت نے کچھ ریکارڈ, کچھ تفصیلات مانگی تھیں. آج عدالت کو کاپیز بھی فراہم کی گئی, لیکن عدالت نے ریکارڈ کا جائزہ نہیں لیا. ایسا کیوں؟ دیکھیں, ریکارڈ کا جائزہ سرسری طور پر لیا بھی ہے, اور بعد ازاں وہ فائلز یا وہ جو لفافے سفید رنگ کے ساتھ ججز صاحبان کو تھمائے گئے تھے وہ انہوں نے واپس کر دیے. عمومی طور پر یہ ایک تاثر ہے کیونکہ اپیلیں آنی ہیں انہی فیصلوں کے خلاف, اور ایونچولی ان اپیلوں نے یہاں پر بھی لینڈ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو اس موقع کے اوپر ان کیسز کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی یہی بات کی ہے. تاہم ججز صاحبان نے یہ کہا ہے کہ ہم جائزہ ضرور لے رہے ہیں, مگر ہم سرسری جائزہ لے رہے ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اور یہاں تک کہ جائزہ لینے کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی تو کافی حد تک کنونس نظر آئے کہ جو ٹرائل ہوا ہے وہ درست ہوا ہے, اور جو کیسز قائم کیے گئے ہیں 9 مئی کے ان ملزمان پر وہ درست ہیں. ان کی آبزرویشنز آج کچھ اسی طرح کی تھیں, بلکہ وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس ریکارڈ کو پبلک ہونا چاہیے تاکہ عوام کو معلوم ہو کہ 9 مئی کے یہ جو ملزمان ہیں انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. اور اسی طرح اپیل کے حق کے اوپر بھی جب بات کی گئی تو جسٹس حسن اظہر رضوی نے وہاں پر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ بظاہر اپیل کے حق بھی یہاں پر ملزمان کو دیا جاتا ہے جنہیں فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم نے آج دیکھا ہے عمومی طور پر جو بینچ کی اوور آل ٹون ہے, یا اس کی ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے جسٹس جو خواجہ حارث کے دلائل ہیں جس مرحلے میں وہ آ چکے ہیں. اب ججز صاحبان کی اکثریت بھی کنونس نظر آتی ہے جس طریقے سے یہ ٹرائل کیا گیا ہے سویلینز کا فوجی عدالتوں میں, اور جو آبزرویشنز ججز صاحبان کی جانب سے آج دی گئی ہیں وہ ماضی کی جو آبزرویشنز تھیں ان سے آج کافی حد تک مختلف نظر آئی ہیں. یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ عدالت کو فراہم کیا گیا ہے ریکارڈ جو فوجی عدالتوں کا, کیا فریق مخالف کو بھی دیا جائے گا؟ یعنی جو دوسری طرف اعتزاز احسن صاحب ہیں, سابق چیف جسٹس خواجہ صاحب ہیں, کیا ان کو بھی دیا جائے گا ریکارڈ؟ یہ اس وقت تک تو ان کو نہیں دیا گیا, گو کہ انہوں نے بارہا طلب بھی کیا ہے, لیکن بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کو وہ ریکارڈ فراہم نہیں کیا جائے گا, کیونکہ خواجہ حارث صاحب تو ان ججز صاحبان کو بھی ریکارڈ دینے کی حد تک ہی بات کر رہے تھے, انہیں اس ریکارڈ کا جائزہ لینے سے وہ خود بھی منع ہی کر رہے تھے. لیکن اب ایک جج صاحب نے تو کھل کے کہہ دیا ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ دیکھیں یہ کیا ہوا. اسی طرح میں پڑھ رہا تھا مسرت حلالی صاحبہ کا بھی ایک ریمارک اسی طرح کا ہے کہ انہوں نے چشمدید گواہ ہونے یا نہ ہونے کی بات بھی کی.
تو یہ تو سچویشن کسی اور طرف چلے گی. 2 جج صاحبان جو ہیں اگر وہ ایک کم از کم ایک اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں اور دوسرے کو اعتراض ہے, یہ تو پھر اس کے بعد ان کا کیا ان کے سامنے یہی مقدمہ جاری رہے گا یا مخالفین اعتراض بھی کر سکتے ہیں جو دوسری سائڈ ہے؟ اب بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ اعتراض نہیں کیا جائے گا. اعتراض کیا بھی جا سکتا ہے مگر یہ اعتراض زیادہ تر اسی وقت ہوگا جب یہ اپیلیں آئیں گی انہی فیصلوں کے خلاف. اگر ان ججز صاحبان کے سامنے لگتی ہیں جنہوں نے آج اس ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے, اوور آل تو بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ چیزیں فی الوقت اسی طرح چلیں گی. مگر آج ہم نے ایک چیز بڑی مختلف دیکھی ہے. جو گزشتہ سماعتیں ہوئی ہیں فوجی عدالتوں کے کیس میں, اس میں ہم نے دیکھا کہ اسی مقدمے سے جڑے آبزرویشنز یا سوالات یا ریمارکس دیے جاتے رہے. مگر اب ہم دیکھ رہے ہیں بالخصوص جو کنٹروورسی ہوئی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس آرڈر کے بعد, ججز بھی کسی حد تک اگر میں کہوں تو ڈیفینسو موڈ میں جا چکے ہیں. اب کافی حد تک وہ بھی اپنی صفائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں اور جو فیصلے آئینی بینچ میں بیٹھ کر وہ دے رہے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ بڑی حیران کن سی صورتحال ہے. اور سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کے تبصرے ہو رہے ہیں اس پر بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. ججز صاحبان اب بتا رہے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ آبزرویشنز ہوتی ہیں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن ایک اور بات بھی تو ہوئی ہے نا کہ جو ایک آئینی بینچ میں ایک معاملہ سامنے زیر غور نہیں ہے, کسی اور بینچ کا معاملہ تھا, اس کو اٹھا کے انڈو کر دینا, یہ بھی تو ایک پرابلم ہے نا. یہ اب اس پہ بات تو ہوگی. ایگزیکٹلی آپ کی بات درست ہے. اور جو الزام مبینہ طور پر یا اپیرنٹلی بادی و نظر میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر عائد کرتے ہیں آئینی بینچ کے فاضل ممبران, ایونچولی انہوں نے بھی وہی کام کیا ہے. اگر دیکھا جائے انہی کے اس پیراہے میں انداز میں جس انداز میں انہوں نے دیکھا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کیس کو, کیونکہ جو فیصلہ آپ کے سامنے امپیون نہیں تھا, سب سے پہلے تو آپ نے اس پر تابڑ توڑ حملے کیے اور بعد ازاں دوسری جانب جب مرکزی کیس آپ کے سامنے لگا, آپ کے سامنے وہ کنٹمپٹ کا کیس ہی نہیں لگا, آپ نے اس کی فائل بھی اپنے ساتھ اس کیس میں لف کروا لی. تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے نظر یہی آ رہا ہے کہ اب جو ججز کی آپسی جنگ ہے وہ شدت اختیار. اچھا عدیل, آج جسٹس جمال خان مندوخیل نے جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ حالیہ جو معاملات چل رہے ہیں کورٹ میں, اس کی طرف اشارہ کیا کہ آج کل ہمارا ملک اتنا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 ججز غلط کہتے ہیں. ان ریمارکس کو آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ڈیفینسو موڈ میں جا رہے ہیں ججز؟ بیسیکلی یہ جو آبزرویشن ہے یہ بھی کافی حد تک آج جو رپورٹ ہوئی ہے اس میں ایک غلط تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید ججز کا نام لیا, انہوں نے وہاں پر لوگوں کا نام لیا ہے اور وہ اس وقت بات کر رہے تھے سوشل میڈیا کی. ہوا کچھ یوں تھا, ایک موقع کے اوپر جو پریزائڈنگ افسران ہیں یعنی وہ لوگ وہ شخص جو ٹرائل کر رہا ہے فوجی عدالت میں سویلنس کا, اس کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اتنا ٹرینڈ ہے, اتنا اس کی تربیت ہے کہ وہ یہ ٹرائل کر سکے. تو بتایا یہ گیا کہ خواجہ عارف صاحب کی جانب سے ٹرینڈ وہ ہوں یا نہ ہوں, تجربہ وہ رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں, کم از کم ان کے پاس عبور ہوتا ہے آرمی ایکٹ پر جس کے تحت انہوں نے ٹرائل کرنا ہے. تو یہاں پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آج کل تو 8 ججز اگر کوئی فیصلہ دے دے تو ہمارے لوگ اتنے ٹرینڈ ہیں کہ 2 لوگ بھی کھڑے ہو کر اس فیصلے کو غلط قرار دیتے ہیں. بیسیکلی تو ان کا اشارہ صحافیوں کی طرف تھا یا ان ولاگرز کی طرف تھا جو کورٹ رپورٹنگ. اور ویسے وہاں پہ عدالت میں کسی کو کہہ دینا چاہیے تھا جی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بعض اوقات میڈیا ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے اور عدالت کو 45 سال بعد یاد آتا ہے کہ ہم نے غلطی کی تھی. یہ تو اب چیز ریکارڈ پہ آ چکی ہے کہ وہ جج جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا کیس کی اپیل سنی تھی اور انہیں پھانسی دلوائی تھی وہ غلط تھے. اب تو سپریم کورٹ کہہ چکی ہے, اس وقت میڈیا بھی یہی کہہ رہا تھا. ہاں ہماری بات 45 سال بعد سمجھ آ جائے کسی جج کو تو پھر الگ بات ہے. حبیب صاحب ویسے دھیان میں رکھیے گا پیکا ایکٹ پر صدر صاحب دستخط کر چکے ہیں. نہیں, اب جج صاحبان کو اس لیے بھی تو پیکا ایکٹ ہے نا, اگر ان کا ریمارک ریکارڈ پہ آ رہا ہے تو پھر فقیروں کا بھی جائے گا. جی عدیل, میں کہہ رہا ہوں مارشل لاؤں کی توثیق بھی انہی عدالتوں نے کی ہے. یہی عدالتیں کرتی رہی ہیں. نظریہ ضرورت ہم نے میڈیا نے زندہ کیا ہے, مطلب ہم نے کچھ سوشل میڈیا نے یا میڈیا نے زندہ کیا ہے, انہی عدالتوں نے کیا, انہی ججوں نے کیا. تو لہٰذا بے شک یہ بات درست ہے کہ بعض جج تاریخ میں ایسے تھے کہ جو جج نہ ہوتے تو اس سے بہتر تھا. یہ بات ان کی خدمت میں عرض نہیں کی جا سکتی عدلیہ کی. میڈیا تو سر کر سکتا ہے جس انداز میں ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہم اسی انداز میں کہہ سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے ہم عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر تو ان کو نہیں بتا سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, پھر وہ الٹا ہم پر کنٹمپٹ بھی کر دیں گے. لیکن یہ باتیں پہنچ تو جاتی ہیں عدیل, ججز سوشل میڈیا تو دیکھتے ہی ہیں.
بالکل جن جج صاحب کا آپ نام لے رہی ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل، وہ خود یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی میں تو مانتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا اور مجھ پر سوشل میڈیا کا اثر ہوتا ہے، اور وہ ہمیں بدقسمتی کے ساتھ نظر بھی آ رہا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جج صاحبان دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے زیادہ تر اکابر کے فہم و فراست میں ہی نہیں آئی اب تک۔ اگر ہمارے اکابر نے صرف توجہ کی ہے تو مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ بات سن کے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عادل سرفراز، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ وقت ختم ہوا ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔